शाहिद की पहली बीवी नजमा फौत हो चुकी थी। इन दोनों में बहुत मोहब्बत थी। फिर किसी बात पर नजमा खाविन से लड़ झगड़ कर अपने वालिदैन के पास दुबई चली गई, जहां रज़ा इलाही से इसका इंतकाल हो गया। ये सदमा शाहिद के लिए जानलेवा था। वो काफी अरसे से दुखी और बीमार है। वो रिश्ते में मेरे खाला कजन होते थे। इनकी वालदा मेरी सगी खाला थी। वो कहती थी कि बेटा तुम दूसरी शादी कर लो, क्योंकि मरने वाली तो वापस नहीं आ सकती। मगर शाहिद कहता है कि मेरे दिल पर अभी भी नजमा का राज है। इसकी जगह कोई और औरत नहीं ले सकती। तुम किसी की जिंदगी खराब करना चाहती हो। जब मैं ये सुनती तो मैं दिल बहुत दुखता। इन दिनों शाहिद खुद से बेगाना हो गए थे। कपड़ों का होश था, न खाने पीने का। बस बैठे मुंह तकते रहते। इनकी हालत पर खाला बहुत अफसुर्दा रहती। शायद इकलौते बैठे थे और घर का दारोमदार इन्हीं पर था, जबकि उन्होंने दफ्तर से छुट्टी ले ली थी और हर वक्त कमरे में लेटे रहते, जहां सामने दीवार पर नजमा की तस्वीर लगी थी। बस इसको देख देख कर वक्त काटते। शाहिद की छुट्टी खत्म हो रही थी और ये अभी तक ऑफिस जाने का मूड में नहीं थे। इस वजह से खाला बहुत परेशान थी। एक दिन खाला अम्मी से कहने लगी कि शाहिद का दिल तो नजमा की यादों में अटका हुआ है। इसने अपनी हर जिम्मेदारी को भुला दिया है। अम्मी ने कहा, तुम इस पर जिम्मेदारी डालोगी तो वो एहसास करेगा ना। तुम ही कोई राह बताओ आया क्या करूं? खाला ने सवाल किया। अरे भाई, इसकी दूसरी शादी कर दो। अम्मी ने समझाया। आपा मैंने बहुत कहा, घंटों समझाती हूँ, मगर वो मानता ही नहीं। फिर कैसे किसी लड़की की जिंदगी खराब कर दूं? तब अम्मी ने मेरी तरफ देखकर कहा कि नौरीन माशाल्लाह समझदार है और तुमसे प्यार करती है। वो तुम्हारा दुख दर्द अच्छी तरह समझती है। अगर तुम किसी तरह शाहिद को राजी कर लो, नौरीन से इसका निकाह करा देते हैं। ये खुद इसे संभाल लेगी। औरत समझदार और मोहब्बत करने वाली हो तो क्या नहीं कर सकती? खाला बोली। अच्छी तरह सोच लो बहन, तुम बेवा हो, इस बच्ची का बाप है ना कोई भाई। ऐसा ना हो कि कल ये दुखी और तुम्हें कोसे। तब अम्मी ने कहा, दुख में अपने काम आते हैं, शायद कोई गैर नहीं। तुम सब अपने हो, इसलिए इससे बात की फिक्र मत करो। बस बेटे को राजी कर लो, इसे जिंदगी की तरफ लाना है। नौरीन का काम होगा, क्योंकि बेटी मैं ठीक कह रही हूँ। जी अम्मा। मैं इनकार करना मुनासिब ना समझा, क्योंकि शुरू से ही अम्मी की हर बात मानती थी। माँ ने बचपन से मुझे फर्माबरदारी सिखाई थी। खाला ने घर जाकर शाहिद को समझाया। जब इसने इनकार किया तो खाला इतना रोई कि बेहोश हो गई। अम्मा को बेसुध देखकर वो घबरा गया और इनके अंदर का इंसान जागा। वो भागे भागे डॉक्टर को बुला लाए। डॉक्टर ने भी शाहिद को समझाया कि ये सदमे से बेहोश हो गई। ऐसी हालत में लोग अक्सर कोमे में चले जाते हैं। में बेहोशी में ही इनकी मौत वाक़ हो जाती है। वालिदा तुम्हारी शादी कराना चाहती है तो तुम इनकी खुशी पूरी कर दो और खुदा से आय की उम्मीद रखो। शाहिद ने इस हकीकत को कबूल कर लिया और अम्मा की तबीयत बेहतर होने पर कहा, जब जो चाहे करें, मुझे एतराज नहीं, मगर लड़की को समझा दे कि मैं इसे वो प्यार ना दे पाऊंगा जो नजमा को मिला। माँ ने कहा, वो लड़की कोई गैर नहीं जिसको कुछ समझ जाने की जरूरत पड़ेगी। वो हर बात पहले से समझती है। शायद बोले, वो कोई भी हो, मेरे लिए सब बराबर है। बस इसको कह देना वो मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करे, वरना मैं इसे छोड़कर चला जाऊंगा। खाला के लिए यही गनीमत था कि इसने हाँ कर दी थी। इस आगे संभालना बीवी का काम था। मुझे उन्होंने अच्छी तरह समझा दिया था कि तुम्हें पहल तो कोई तवक्कुल नहीं करनी। शाहिद को इसके हाल पर छोड़ना है। रफ्ता रफ्ता वो खुद तुम्हारी कुर्बानी महसूस करके तुम्हारी तरफ माइल हो जाएगा और नजमा की याद इसके दिल से मिट जाएगी। मैं अगले तौर पर तुम्हारे साथ हूँ। अब सास और एक हो गए और शाहिद अलग थलग चुपचाप रहते। सारा दिन नजमा की तस्वीर देखते रहते। एक दिन खाला ने मुझसे कहा कि बेटी, किस तरह इस तस्वीर को तुम इसकी आंखों से दूर कर दो, ये तुम्हारी तरफ देखना शुरू कर देगा। तुमको नजमा बनकर इसकी कमजोरी दूर करना होगी। मैंने कहा, खाला जान, इसके लिए मुझे नजमा जैसी आदतें अपनानी होंगी। आप बताएं कि इसकी आदतें कैसी थी? खाला ने मुझे काफी बातें बताई और इसके सूटकेस भी दिए जिनमें इसके नए जोड़े रखे हुए थे। मैंने इनका एक जोड़ा निकाला। नहा धोकर बनाव श्रृंगार करके वो जोड़ा पहनकर कमरे में दाखिल हो गई। जो ही उन्होंने देखा, इनके चेहरे पर रंग बदल गया। मैं तो समझ रही थी कि वो मुझे नजमा के रूप में देखकर खुश होंगे, मगर निहायत नागवारी से उन्होंने मुझे देखा और डांट कर कहा, नौरीन, कहाँ तुम्हारा दिमाग खराब है कि मैं तुमको एक अक्लमंद लड़की समझ रहा था और तुम ओछे हथकंडे पर उतर आई। क्या ऐसी हरकत
باتوں سے کسی کا دل جیتا جا سکتا ہے، میرے زخم ہرے کر دیے ہیں۔ میں بولی، میں نے آپ کو خوش دیکھنے کے لیے یہ رنگ بھرا تھا، ورنہ آپ سمجھ سکتے تھے کہ ایسا کرتے ہوئے مجھ پر کیا بیتی ہوگی۔ وہ کہنے لگے، ایسے سوئنگ بھرنے سے تم میرا دل نہیں جیت سکتی، اب تم میرے دل پر مت جلاؤ اور چلی جاؤ، میرے کمرے سے آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ ان کے لہجے کی سختی نے میرا دل چھلنی کر دیا۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں آ کر بستر پر گر کر خوب روئی، یہاں تک کہ دل کا بوجھ آنسوؤں میں بہہ گیا۔ کچھ دیر بعد قدموں کی آہٹ سنائی دی، دیکھا تو دروازے پر شاہد کھڑے تھے۔ میری سرخ آنکھیں دیکھ کر انہیں احساس ندامت ہوا۔ وہ کہنے لگے، آؤ میرے کمرے میں بیٹھو اور مجھے معاف کر دو، میں نے جذبات میں نہ جانے تم کو کیا کہہ دیا۔ آؤ آج سے نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، بس تم نجمہ کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانا۔ میں نے کہا، آپ مجھے شرمندہ نہ کریں، میں نے بالکل بھی برا نہیں منایا، مجھے پتا تھا کہ آپ نجمہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، میں آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گی، غلطی میری تھی، معافی آپ مانگ رہے ہیں۔ اس دن کے بعد سے شاہد مجھ سے پیار کی باتیں کرنے لگے اور آفس بھی جانے لگے۔ یوں ہماری زندگی معمول کے مطابق گزرنے لگی۔ اگرچہ شاہد کے پیار میں بناوٹ اور رکھ رکھاؤ ہوتا، پھر بھی غنیمت تھا کہ میری جیت ہو گئی تھی۔ ایک دن جب شاہد دفتر گئے ہوئے تھے، دروازے پر دستک ہوئی۔ ملازمہ نے آ کر بتایا کہ ایک صاحب آئے ہیں، کہتے ہیں شاہد کی بیگم سے ملنا ہے۔ میں حیران ہو گئی کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، تم ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دو، میں دیکھتی ہوں کون ہے۔ میں پھر دوپٹہ سر پر لے کر ڈرائنگ روم میں گئی۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے شاہد کی بیوی نجمہ سے ملنا ہے، آپ ان کو بلا دیں۔ میں نے بتایا کہ نجمہ تو فوت ہو چکی ہے، میں شاہد کی دوسری بیوی ہوں، بتائیے کیا کام ہے۔ وہ کہنے لگا کہ کام تو مجھے انہی سے تھا، ان کے کچھ خطوط میرے پاس تھے، میں ملک سے باہر تھا، تب اس نے مجھ سے بے وفائی کی اور شاہد سے شادی کر لی۔ میں نے سوچا کہ اس کی امانت لوٹا دوں، لیکن افسوس کہ وہ مر گئی۔ اب میں یہ خطوط شاہد صاحب کو دے دوں گا، مجھے امید ہے کہ وہ یہ خطوط مجھ سے ضرور خرید لیں گے تاکہ اپنی عزت بچا سکے۔ اس آدمی کی باتیں سن کر حیران رہ گئی، سوچا کیسا گھٹیا اور گرا ہوا شخص ہے یہ، مرنے کے بعد بھی نجمہ کو نہیں بخش رہا۔ بہرحال اپنے شوہر کو مزید دکھ سے بچانے اور ان کی عزت کے خاطر میں نے استدعا کی کہ یہ آپ خطوط مجھے نہیں دے سکتے، کیوں نہیں، جو بھی ان کی قیمت دے دے، مجھے تو انہیں بیچنا ہی ہے۔ اس کا کیا ثبوت ہے؟ یہ خط نجمہ کے ہی ہیں، بڑی سادہ سی بات ہے، اگر آپ سمجھ سکیں۔ اس کے لہجے سے یقین میں نے اندازہ کر لیا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ تبھی میں نے کہا کہ دیکھیے مسٹر ثاقب، میں آپ کو نہیں جانتی، مگر آپ ایک اچھے انسان نظر آتے ہیں، براہ کرم اس راز کو راز ہی رہنے دیجیے، اگر آپ ضرورت مند اور مجبور ہیں تو ان کی قیمت دینے پر آپ رقم بتا دیجیے۔ اس نے کہا 1,00,000 روپے۔ اس وقت 1,00,000 کی رقم بہت ہوتی تھی، سوچا کہاں سے لاؤں گی 1,00,000 روپے، خالہ بھی گھر پر نہیں تھی۔ مجھے بے چین دیکھ کر بولا، میں چلتا ہوں، پھر آ جاؤں گا اور شاہد صاحب سے بات کر لوں گا۔ میں نے کہا، نہیں آپ پھر مت آئیے گا، میں آپ کو نقد رقم نہیں دے سکتی، البتہ میرا زیور ہے وہ لے لیں اور یہ خطوط مجھے دے دیجیے۔ میں نے جلدی اپنا زیور نکالا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس کی آنکھیں کھل گئیں، اس نے جلدی سے زیور سمیٹ کر بریف کیس میں رکھا اور خطوط کا پالدان میرے حوالے کر چلا گیا۔ خطوط کھول کر پڑھنے لگی، 1-2 خطوط پڑھے، پھر ان کے 2 الفاظ واپس ڈال دیے۔ خطوط میں والہانہ محبت کا اظہار تھا، نجمہ کی تحریر میں دیکھ چکی تھی، یہ اسی کے ہاتھ کے لکھے ہوئے اصلی خطوط تھے۔ ایک تصویر بھی اس شخص نے لفافے میں ڈالی تھی جس میں نجمہ اس کے ساتھ بہت قریب سے بیٹھی ہنس رہی تھی۔ یہ خطوط اس نے شاہد کی عزت بچانے کی خاطر خریدے تھے، یہ بھی نہ سوچا کہ وہ شخص گھٹیا اور بلیک میلر ہے، وہ دوبارہ کچھ نہ کچھ کر جائے گا۔ پھر میں نے کہا کہ کہاں سے پیسے لاؤں گی؟ میں نے اس واقعے کا ذکر خالہ اور شاہد سے اس لیے نہیں کیا کہ خالہ کو زیور جانے کا صدمہ ہوتا اور شاہد کو نجمہ کے کھوٹے عشق کا دکھ، دونوں ہی مجھے عزیز تھے اور ان کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ اب میں ان خطوط کی وجہ سے سخت پریشان تھی، ان کو کہاں چھپاؤں گی؟ کئی جگہیں بدلی لیکن کبھی بھی محفوظ نہ لگی۔ میں بہت پریشان ہو گئی کہ کہیں میرے شوہر کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ تنگ آ کر میں نے ان کو جلانے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن میں انہیں جلا رہی تھی کہ اچانک شاہد آ گئے، میں تصویر جلا چکی تھی اور خط بھی بس آخری جل رہا تھا۔ شاہد نے پوچھا، کیا جلا رہی ہو؟ میں نے گھبرا کر کہا، کچھ نہیں۔ ان کو شک پڑ گیا اور خط جو ٹکڑا بھی جل رہا تھا انہوں نے اٹھا لیا اور
بجھا کر پڑھا تو اس پہ لکھا تھا، میرے پیارے ثاقب۔ ان کو غصہ آیا، مجھ سے پوچھا کون ہے یہ ثاقب اور یہ کس نے لکھا ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم، کاغذ جلا ہونے کی وجہ سے انہوں نے تحریر پر غور نہیں کیا، ورنہ وہ نجمہ کی تحریر پہچانتے تھے۔ انہوں نے بہت اصرار کیا لیکن میں نہ بتا سکی کہ ثاقب کون ہے۔ میں کیسے بتاتی جبکہ میں خود نہیں جانتی تھی، لیکن ان کا اصرار تھا مجھے اس شخص کا پتہ بتاؤ۔ اسی ضد پر بالآخر انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں حواس باختہ ہو گئی کہ ایک پل میں کیا سے کیا ہو گیا۔ بہت روئی۔ میں اب کہاں جاؤں گی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میری شادی کے 4 ماہ بعد امی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب میرا کوئی میکا نہ تھا۔ سڑکوں پر روتے پھرتے اندھیرا چھا گیا۔ اچانک کمزوری محسوس ہوئی، یاد آیا صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ میں بھوک سے نڈھال سڑکوں پر پھرتے پھرتے ایک مزار کے سامنے پہنچ گئی۔ وہاں لنگر کے لیے لوگ قطار بنائے ہوئے تھے۔ میں ان میں کھڑی ہو گئی۔ جب میری باری آئی تو میں نے ہاتھ آگے کیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ لنگر ہمارا پرانا ملازم توقیر بابا تقسیم کر رہا تھا۔ بابا نے مجھے پہچان لیا اور بولا، بی بی آپ یہاں۔ میں نے مختصر اپنا حال بتایا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے آیا اور اپنی بیوی کو ہدایت دی کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ بابا نے بتایا کہ شاہد صاحب نے پیسے دیے تھے کہ نجمہ بی بی کی روح کے ثواب کے خاطر ہر جمعرات کو غریبوں میں کھانا تقسیم کیا کرو۔ میں اسی لیے یہاں آیا۔ میں نے کہا، بابا فی الحال آپ ان سے ذکر نہ کریں، میں کہاں ہوں، ایک دن وہ ضرور پشیمان ہوں گے، وہی دن میری جیت اور مرحومہ نجمہ کی ہار ہوگی۔ بابا نے میری اس یقین دہانی پر کہ میں تب تک ان کے گھر رہوں گی وعدہ کر لیا۔ وہ میرے متعلق شاہد کو کچھ نہ بتائیں گے۔ ان دنوں سے میں امید سے تھی، مگر مجھے ابھی اس کا علم نہیں تھا۔ طبیعت خراب ہونے پر بابا کی بیوی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جس نے بتایا کہ میں امید سے ہوں۔ ادھر 2 ماہ بعد وہ شخص یعنی ثاقب ایک بار پھر گھر آیا۔ اس بار اس نے ملاقات شاہد سے ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں ایک امانت آپ کی بیوی کو دے گیا تھا، مگر چند تصویریں میرے پاس رہ گئی تھی، وہ دینے آیا ہوں۔ پھر اس نے اپنی اور نجمہ کی تصاویر شاہد کو دی اور کہا کہ یہ آپ کو مفت نہیں ملیں گی، خریدنا چاہتے ہیں خرید لیں، کیونکہ میں ملک سے باہر جا رہا ہوں اور مجھے ٹکٹ خریدنے کے لیے رقم درکار ہے۔ شاہد نے نجمہ اور ثاقب کی تصاویر دیکھی تو سارا معاملہ ان کی سمجھ میں آ گیا، لیکن اپنی محبت کو موت کے بعد رسوائی سے بچانے کی خاطر انہوں نے منہ مانگی قیمت ادا کر کے تصاویر لے لی اور کہا کہ اگر کچھ بھی اس کے ضمن میں تمہارے پاس ہے تو ابھی لے آؤ اور قیمت لے لو، مگر بار بار یہ خریداری نہیں چلے گی۔ اس کے بعد اگر تم آئے تو پھر یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس شخص نے کہا، مجبور آدمی سے ایسا کام کرواتی ہے، ورنہ میں اتنا برا نہیں ہوں۔ نجمہ مجھ سے بے وفائی نہ کرتی تو یہ نہ ہوتا۔ رقم لینے کے بعد واقعی وہ پھر نہ آیا، مگر اس کا دوبارہ آنا مجھ پر احسان تھا، کیونکہ سارا معاملہ میرے خاوند کی سمجھ آ گیا، بلکہ انہیں میری قدر بھی ہو گئی۔ انہوں نے کمرے کی دیوار پر لگی نجمہ کی تصویر اتار کر توقیر بابا کو دے دی اور کہا کہ اس کو دریا میں بہا دینا۔ خالہ سے کہا کہ نجمہ کی ہر نشانی مٹا دیں، گھر میں اس کی کوئی یاد باقی نہ رہنی چاہیے۔ اب وہ اپنے کیے پر پچھتاتے اور میرے لیے تڑپنے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تڑپ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور میری قدر اور محبت بھی اسی شدت سے بڑھتی جا رہی تھی۔ توقیر بابا آ کر مجھے کی حالت بتا رہے تھے۔ پھر بابا نے ان کی بیوی نے سمجھایا کہ ایسا نہ ہو وہ بیمار ہو جائے، ہم آپ کی خالہ کو بلا لاتے ہیں۔ میری آمادگی پر بابا نے خالہ کو بتایا کہ آپ کی بہو میرے گھر پر ہے۔ جس دن صاحب نے ان کو نکالا تھا اسی دن میں نے ان کو اپنے گھر میں پناہ دے دی تھی۔ ہم حالات کا انتظار کر رہے تھے، خدا کوئی فیصلہ کرے اور بی بی اپنے گھر واپس آ جائے۔ خالہ نے توقیر بابا کو دعائیں دی اور خدا تمہارا بھلا کرے، تم نے میری بھانجی کو اس بے رحم دنیا میں گم ہونے اور ہمیں بڑی بدنامی سے بچا لیا۔ پھر آ کر بیٹی کی طرف سے معافی مانگی اور گھر چلنے کو کہا۔ میں نے کہا، خالہ آپ مجھے لے جا رہی ہیں، اگر شاہد نے قبول نہ کیا اور پھر سے گھر سے نکال دیا تو آپ کیا کریں گی؟ خالہ بولی، بیٹی ایسا نہیں ہوگا، شاہد خود تمہارے لیے بہت پریشان ہے، اس کی راتوں کی نیند اڑ چکی ہے۔ تمہاری غلطی ہے کہ جب ثاقب نامراد آیا تھا تو تم میرا انتظار کرتی، جب میں واپس آتی تو مجھے نجمہ کے خطوط دے دیتی اور سارا حال بتا دیتی تو آج یوں در بدر نہ ہونا پتا۔ ہمیشہ بزرگوں سے مشورہ کرنا چاہیے، اگر وہ بدبخت شخص دوبارہ نہ آتا تو کبھی شاہد کے دل سے غلط فہمی دور نہ ہوتی۔ مرد کے دل میں ایک بار شک آ جائے تو سمجھو شیشے میں بال آ گیا۔ خیر خالہ مجھے گھر لے گئی، شاہد کو بھی برا بھلا کہا،
کا کون سا ایسا رشتے دار تھا جو اس کو سنبھالتا؟ وہ تو شکر کرو کہ توقیر بابا نے ہم پر احسان کیا، اور وہ کافی بوڑھے آدمی تھے اور میرے سسر صاحب کے وقت سے ملازم تھے۔ خدا نے میرا گھر آباد کرنا تھا تو اس نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ سچ ہے کہ جو چاہے ہو جاتے، رب کی مشکور ہوں، اپنے گھر میں آباد ہوں۔ نجمہ کی حقیقت کھلنے کے بعد کی یادیں خود بخود شاہد کے دل سے مہر ہو گئی۔ بھلا بھلائی کو کون یاد رکھتا ہے؟